प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक जी। सो जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं द क्रिएशन कवेनेंट की, द कवेनेंट ऑफ क्रिएशन पे। तो अब हम बात करेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज। मेरे साथ ज़रा हवाला निकालिए, पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 26वीं आयत। पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 26वीं आयत। जी, यहाँ पर कलाम पाक में मरकूम है, पर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं, और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाओं और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। अब यहाँ पर हमें इस हवाले में जो अभी हमने पढ़ा है, पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी 26वीं आयत, इसमें हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी सूरत अपनी शबीह की मानंद इंसान को पैदा की। यहाँ पर ये दो वर्ड मिलते हैं, सूरत और शबीह। अब ये दो ऐसे वर्ड्स हैं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इमेज एंड लाइकनेस। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इनमें ये अगर आप ये कहो कि हम इसको जरा देखिए कि सूरत का मतलब क्या, शबीह का मतलब क्या, हम इसमें डिस्टिंक्शन डेवलप करने की कोशिश करें, तो आई थिंक हम उस मीनिंग को, उस एसेंस को जो खुदा अपने कलाम में हमें बता रहा है, हम उसको लूज कर जाते हैं। तो दर हकीकत इसको अपने ऐसा समझने के दीज आर सिनोनिम्स। ठीक है, ठंड है तो ठंड लगेगी, ठंडक और ठंड में ये थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है, अल्फाज का फ़र्क है, बट दे आर सिनोनिम्स ऑफ सेम। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिनोनिम्स हैं, सूरत, शबीह, इट मीन्स द सेम। ठीक है, मगर अब देखें आप नीचे ज़रा जाएं और 28वें आयत को पढ़ें, तो दरहकीकत यहाँ पे हमें कवेनेंटल नेचर का पता चलता। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर महकूम करो, और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। सो खुदा ने उनको डोमिनियन दिया, खुदा ने उनको इख्तियार दिया, जिसका जिक्र हमें 28वीं आयत में मिल जाता है। और इसी तरह से जब आप आगे पढ़ें तो दूसरे बाब की 15वीं आयत में, तो वो भी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर लिखा, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। अब ये देखें, जो खुदा पहले बाब की 28वीं आयत में उनको बरकत दे रहा है, उनके साथ कविनेंट बांध रहा है कि तुम फलो बढ़ो, ज़मीन को मामूर महकूम करो, उनको साथ में डोमिनियन दे रहा है कि तुम ज़मीन की मछलियों पर, आप हवा के परिंदों और जितने जानवर हैं उन पर इख्तियार रखो। और उसको और क्लियर कर दिया है दूसरे बाब की 15वीं आयत में कि तुमने निगहबानी करनी है। अल्टीमेटली यहाँ पर हमें एक तरह से एडम भी एज अ शेफर्ड नजर आ रहा है, और अभी हम आगे उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। एज अ प्रीस्ट किंग हमें ये किस तरह से यहाँ पर हमें मिल रहा है। सो गॉड क्रिएटेड ताकि आदम इस दुनिया को टेक केयर कर सके, मगर अभी आगे चल के हम उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। और हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले बाब की 28वीं आयत में कविनेंट उसके साथ बांधा गया है, और वहाँ पर खुदा है, आदम है। और अगर आप लूका की इंजील तीसरे बाब की 38वीं आयत में ऐसा देखें, तो वहाँ पर है, और वो अनूस का और वो सीत का और वो आदम का और का वो खुदा था। अब जीनियोलॉजी ऑफ जीसस इस बात को भी जाहिर कर रही है कि वो आदम का खुदा था। इट मीन्स देयर वॉज अ कविनेंटल नेचर, और आदम भी खुदा का बेटा था। हमें क्योंकि खुदा ने अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद उसे बनाया था, और ही वॉज परफेक्ट, मगर गुनाह ने उसे तबाह किया। सिन डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। जब गुनाह आया, ये इमेज
خدا کی امیج یہ ڈسٹارٹ ہونے لگ گئی, یہ بگڑنے لگ گئی. وہ امیج جو پرفیکٹ تھی وہ سن کی وجہ سے ڈسٹروائے ہوئی. مگر صرف ڈسٹروائے ہونا ہی کافی نہیں تھا, ریسٹور بھی ہوئی, اور ریسٹور ہوئی یسوع مسیح کی وجہ سے, جو باپ کا اکلوتا بیٹا جو اس دنیا میں آیا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے, رومیو 8ویں باب کی 29ویں آیت کے مطابق جو ایمان رکھتا ہے وہ مسیح کی مانند بنتا بھی جائے, کیونکہ ریسٹوریشن کا کام یسوع مسیح نے آغاز کر دیا ہے. ابھی بھی ہم سن میں رہتے ہیں, گناہ ہم میں ڈویل کرتا ہے, مگر گناہ کا ہم پر اختیار نہ ہوگا جب یسوع مسیح پر ایمان ہوگا اور ہم یسوع مسیح کی مانند بنتے جائیں گے. بیکاز یسوع مسیح کیا ہے؟ یہ سن لیس, یہ سن آف گاڈ, ہمارا سیویئر ہے, تو ہم بھی سن لیس ہوں اس کی طرح, اور ہمیں سن آف گاڈ یونا کی انجیل پہلے باب کی 12ویں آیت کے مطابق ٹھہرا دیا گیا. He has given us the license to be the sons and daughters of God. آمین. اب ہم جب دیکھتے ہیں اس کویننٹ کو, تو اس کویننٹ میں ہمیں آدم ایز اے پریسٹ, ایز اے کنگ بھی نظر آتا ہے. یاد رکھیں کہ پہلے باب کی 28ویں آیت میں, پیدائش کی کتاب پہلے باب کی 28ویں آیت میں, دوسرے باب کی 15ویں آیت کے مطابق ہم وہاں پر اسٹڈی کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ خدا نے آدم کو رول کرنے کے لیے, یعنی ڈومینین دینے کے لیے اس نے اس کو خلق کیا. اور اینڈ ایکچولی یہ اس کا پرپس بھی تھا, یہ آدم کا پرپس بھی تھا کہ اس نے رول کرنا ہے. اور ہم دیکھیں کہ دیر از آلسو این ایویڈینس کہ اس رول میں وہ ایز اے پریسٹ یعنی کاہن اور اینڈ ایز اے کنگ بادشاہ وہ آپریٹ کرتا ہمیں دکھائی بھی دیتا. سو ہم نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اس کا رول کا پرپس یہ تھا کہ وہ ایک کاہن اور بادشاہ کی امیجری وہ بیان کرے, اور ہم اس کے تعلق سے بھی تھوڑی دیر میں اور زیادہ سیکھیں گے. اب دیکھیں, آدم کو باغ عدن میں رکھا گیا, اس کو بڑے غور سے آپ نے سیکھنا ہے. آدم کو باغ عدن میں رکھا گیا, اور بعد میں جب آپ خروج کی کتاب میں 25ویں باب سے 21ویں آیت میں 25ویں باب سے 31ویں باب تک دیکھتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو خیمہ اجتماع کے تعلق سے ملتا ہے. اب یہ دونوں میں ایک بڑا گہرا ریلیشن ہے, بہت گہرا ریلیشن ہے. اس کا تو آپ کو جینیسس 1:3 اور خیمہ اجتماع کا آپ کو خروج کی کتاب 25ویں باب سے 31ویں باب میں ملے گا. اور ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیتے ہیں, خدا یہاں پر بھی موجود تھا یعنی عدن میں, اور خدا خیمہ اجتماع میں بھی آتا تھا. تم کچھ کم از کم میں ابھی آپ کو 8 آبزرویشنز دینے لگا ہوں کہ کس طرح سے آدم ایز اے پریسٹ اور کنگ یعنی بطور کاہن اور بادشاہ ہمیں نظر آتا ہے. اور ہم اس میں کمپیریزن بھی دیکھیں گے گارڈن آف ایڈن اینڈ ٹیبرنیکل یعنی خیمہ اجتماع. یہ آپ نے ورڈ یاد رکھنا, خیمہ اجتماع. ٹھیک ہے. پہلی بات, گاڈ واز پریزنٹ دونوں جگہ پہ. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی خدا پریزنٹ تھا. ٹھیک ہے, دونوں جگہ خدا موجود تھا. لیکن کہ خدا شام کو عدن میں آدم سے باتیں کرنے آتا تھا, اور اس کے بعد خیمہ اجتماع میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند وہاں پر سردار کاہن سے بات کرنے آیا کرتا تھا. سو گاڈ واز پریزنٹ. آمین. دوسری بات, ہمیں چیروبیم کے تعلق سے دونوں طرف چیروبیمز ملتے ہیں. وہ کیسے میں ملے؟ دیکھیں جی ذرا, پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 24ویں آیت,
تو یہاں پر یہ لکھا ہے جب آدم کو نکال دیا گیا ہے تو وہاں پر چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والے شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کے راہ کی حفاظت کریں. چروبیم انگلش میں، اردو میں آپ اسے لکھ سکتے ہیں جو بائبل مقدس میں وہ ہے کروبی. آپ زبور گاتے ہیں کروبیوں پر بیٹھنے والے، ٹھیک ہے. سو ہمیں خروج کی کتاب میں بھی، یعنی خیمے میں، خیمہ اجتماع میں 18ویں باب کی 22ویں آیت میں وہاں پر بھی آپ کو کروبی ملتے ہیں، جو کہ کروبی عہد کے صندوق کے اوپر تھے. آپ 25ویں باب میرے ساتھ نکالی، میں سارا ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا بٹ کچھ چیزیں ہائی لائٹ کروں گا. خروج کی کتاب 25واں باب اس کی 18ویں آیت دیکھیں. جی. اور سونے کے 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنا. ٹھیک ہے، وہاں پر 2 کروبی، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے. سو ہمیں دونوں جگہ پر کروبی نظر آ رہے ہیں. سو ایڈم واز ٹو ورک اینڈ رول ایز پریسٹ اینڈ کنگ. تیسری بات کمپیریزن کے تعلق سے، باغ عدن اور ہیکل میں دونوں مشرق کی طرف تھے. ابھی ہم نے پڑھا پیدائشی کتاب 3 باب کی 24ویں آیت میں کہ یہ مشرق کی طرف تھے، یعنی ایسٹ کی طرف سے. یہ بھی انٹرنس بھی اس کی بھی خیمہ اجتماع کی وہ ایسٹ کی طرف تھی. اور اس کا تو حوالہ آپ نے دیکھ لیا یہ ہے، اور اس کا حوالہ ہمیں گنتی کی کتاب 3 باب کی 38ویں آیت میں ملے گا. میں ضرور آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہ گنتی کی کتاب 3 باب اس کی 38ویں آیت، اور یہاں پر یوں مرقوم ہے: اور مسکن کے آگے مشرق کی طرف جدھر سے سورج نکلتا ہے، یعنی خیمہ اجتماع کے آگے. سو آپ باقی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں پوری. سو مسکن کے آگے مشرق کی طرف، سو دونوں مشرق کی طرف تھے. آمین. اب دیکھ لیں کیسی کمپیریزن آپ کو مل رہی ہے کہ خدا اب یہاں پر بھی ٹیبرنیکل اور ہیکل میں بھی کویننٹ ہی ریڈیفائی کیا جاتا تھا، ریکٹیفائی کیا جاتا تھا. اس لیے ایڈن میں بھی، باغ عدن میں بھی کویننٹل نیچر ہمیں ملتی ہے کیونکہ یہ خدا کا پلان تھا. سو مشرق، اور یہ بھی ہمیں مشرق میں نظر آتا ہے. آمین. چوتھی بات، اب دونوں میں مطلب جب ہم خاص طور پہ اس کو ہم یہاں سے سمجھ لیتے ہیں، ہیکل میں شمعدان رکھے جاتے، لیمپ سٹینڈز رکھے جاتے تھے، جس کا ذکر آپ کو خروج کی کتاب 25ویں باب کی 31ویں آیت سے 35ویں آیت میں ملے گا. اور اگر آپ یہاں پر پڑھیں تو یہاں پہ ٹری آف لائف جو ہے، یعنی حیات کا درخت، آب حیات کا درخت نہیں، حیات کا درخت یعنی زندگی کا درخت، جس کا ذکر آپ کو جینیسس پیدائشی کتاب 2 باب 9ویں آیت میں ملتا ہے. لائٹ ہمیشہ لائف کے تعلق سے بیان کرتی ہے، اور ہمیں دونوں چیزیں یہاں پر سیم ملتی ہیں. وہاں پر لیمپ سٹینڈ ہے جو لائف کو پورٹری کر رہے ہیں، یہاں پر عدن میں تو درخت ہے پورے کا پورا. سو اگین سملیرٹی. اگر آپ میرے ساتھ دوبارہ سے پیدائشی کتاب 2 باب اور 15ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر ایک بڑی معنی خیز بات ہے جو کہ آپ کا 5واں پوائنٹ بن جاتا ہے. وہاں پہ لکھا ہے باغبانی اور نگہبانی کرے. ٹھیک ہے، ورک اینڈ کیپ، باغبانی اور نگہبانی کرے. 2 باب کی 15ویں آیت. جب آپ 2 باب کی 15ویں آیت پڑھ لیتے ہیں تو ذرا آپ گنتی کی کتاب 3 باب کی 7ویں اور 8ویں آیت پہ ذرا دیکھیں. گنتی کی کتاب 3 باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت. جی. اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب
کہ خیمہ اجتماع کے آگے نگہبانی کریں اور مسکن کی خدمت بجا لائیں. وہاں پہ بھی نگہبانی اور خدمت گزاری یعنی ورک اینڈ کیپ ہے. اب دیکھیں یہاں پر لاویوں کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے جو کاہن تھے, اور یہاں پر آدم کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ نگہبانی اور خدمت کرے اور وہاں پر اس کی دیکھ بھال کرے. تو یہاں پر ایڈم بالکل ہمیں وہی رول ادا کرتا دکھائی دے رہا ہے جو کاہن یعنی لاوی کرتے تھے. اس لیے ہم اس کانٹینٹ کو پڑھیں کہ ہی واز ایکٹنگ لائک اے پریسٹ اینڈ کنگ. چھٹی بات, اب پیدائشی کتاب کو پڑھیں تو جینیسس دوسرے باب کی 10ویں آیت میں وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک وہاں پر ایک ریور فلو کرتا تھا. دیکھیے میں سر دوسرے باب کی 10ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے, اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے چارندیوں میں تقسیم ہوا, 4 ندیوں میں تقسیم ہوا. ٹھیک ہے, اس کی ٹریبیوٹریز آگے وہ 4 ندیوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ پانی فروٹیفائی کرتا تھا یعنی باغ میں وہ پھل اگاتا. اسی طرح سے جب آپ حزقیل کی کتاب میں جاتے ہیں تو حزقیل 47 verse 1 till 12 میں پڑھے میں کیونکہ لمبا والا ہے, وہاں پر ہیکل سے بھی ایک پانی ایک دریا نکلتا جو کہ جا کر درختوں میں لگتا اور وہ پھل پیدا کرتے. تو یہ دیکھیں کیسے سملیرٹی ہمیں باغ عدن کی اور ٹیبرنیکل کی مل رہی ہے. لاسٹ پوائنٹ, یس آخری پوائنٹ, ہمیں دونوں طرف گولڈ اور آنکس ملتے ہیں. اس کے لیے ذرا دیکھیے میرے ساتھ پیدائشی کتاب دوسرے باب کی 11ویں, میں اس کو لکھ دیتا ہوں, واٹر ریور واٹر ریور. اوکے چلیں جی 7ویں پوائنٹ ہے 11ویں اور 12ویں آیت دیکھیں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں, ہاں اوکے 12ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں, اور زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں. 2 چیزیں کیا ہیں, سونا اور سنگ سلیمانی. اچھا جی ایتھی بھی ذرا دیکھ لو ہیکل میں کیا ہے. خروج کی کتاب 25واں باب ذرا دیکھیں, خروج کی کتاب 25ویں باب میں جی 25ویں باب کی 7ویں آیت, یس, اور سنگ سلیمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کی نگینے. اور ایک تو آپ کو مل گیا نا, کیا ہے سنگ سلیمانی. یہاں پہ 11ویں آیت بھی دیکھیں ذرا, اور وہاں پہ لکھا ہے, اور تو اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈنا. سو 7ویں آیت میں اور 11ویں آیت میں آپ کو دونوں چیزیں مل جائیں گی. سو دیکھیں کیسی باغ عدن میں اور ہیکل میں کمپیریزن آپ کر سکتے ہیں, سملیرٹیز مل رہی ہیں. آخری پوائنٹ 8واں پوائنٹ یہ ہے, لائکلی عدن اور ہیکل یہ دونوں ماؤنٹن پہ تھیں, دونوں ماؤنٹن پر سچویٹڈ تھے. آمین. سو دیز ور دا 8 تھنگس یہ آپ نے یاد رکھنی ہے خاص طور پر اپنے ایگزام کے لیے. ٹھیک ہے چلیں جی, موونگ آن فارورڈ, دا ٹیسٹ. جائیے میرے ساتھ واپس پیدائشی کتاب دوسرے باب کی 70ویں آیت میں. سو خدا یہاں پر ان سے کہتا ہے, لیکن
نیک و بدی کے پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا. یا میں ایسا کرتا ہوں 15ویں آیت سے پڑھتا تاکہ کانٹیکسٹ آپ کو مل جائے. اور خداوند نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا اور اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے. اور خداوند نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس کو کھایا تو مرا. اب آدم کو تو چاہیے تھا کہ وہ سبمٹ کرے خدا کی ول پہ، کیونکہ خدا کی یہ مرضی تھی کہ وہ باغ کا ہر درخت کھائے، مگر وہ نیک و بدی کے پہچان کے درخت سے کبھی نہ کھائے. مگر یاد رکھے کہ وہ بے شک غلہ بانی بھی کر رہا ہے، وہ نگہبانی بھی کر رہا ہے. اگر اس نے یہ باغ کا پھل کھا بھی لیا تو ہم اکثر کہتے ہیں اس میں کون سی بات ہوگی. نو، یاد رکھیں خدا کمپلیٹ اوبیڈینس مانگتا ہے، اور پارشل اوبیڈینس یاد رکھیں ہمیشہ تباہی اور بربادی کو لے کے آتی ہے. میرے پاپا اکثر کہتے ہیں 99% اوبیڈینس اینڈ 1% ڈس اوبیڈینس از اسٹل ڈس اوبیڈینس. 99.9% اوبیڈینس بھی ہو اور اگر 0.1% ڈس اوبیڈینس بھی ہو، وہ پھر بھی ڈس اوبیڈینس ہے. اور ہمیں اس ڈس اوبیڈینس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ڈس اوبیڈینس گناہ کی شکل لے لیتی ہے، اور جس کی وجہ سے سن آتا ہے، اور سن سے موت، یعنی گناہ سے آگے موت آ جاتی ہے. اور دیر واز ناٹ اونلی کویننٹ کرسنگ بٹ کویننٹ بلیسنگ بھی تھیں. تو صرف کرسیز ہی نہیں تھے بلکہ بلیسنگ بھی تھی. بلیسنگ کیا تھی؟ پھلو بڑھو زمین کو معمور و محکوم کرو. دیٹ واز دا مین کویننٹ آئیڈیا. اب دیکھیں یہاں پر کیونکہ ہم نے ابھی ایگزامن کیا کہ there were curses as well. جس روز تو کھایا تو مرا، اور ہمیں اس کا کانسیکوینسز کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے کہ آدم اور حوا نے جب ڈس اوبے کیا وہاں پر ان پر وہ لعنت ہوئی، اور انہوں نے موت کا ایکسپیرئنس کیا. اور خاص طور پر موت کے علاوہ سب سے بڑی چیز سپریشن فرام گاڈ. انہوں نے خدا سے دوری کا بھی ایکسپیرئنس کیا. اور یہ سب باتیں، یہ جو ابھی میں نے ساری بتائیں، یہ صرف آدم اور حوا کے لیے لمیٹڈ نہیں تھی، بلکہ لکھا ہے اس کا ایک یونیورسل امپیکٹ بھی ہوا. یہ اس نے یونیورسلی امپیکٹ کیا. جیسا ہم نے رومیو کے خط میں آلریڈی سے پڑھا ہے کہ ایک شخص کے نافرمانی کی وجہ سے موت پوری دنیا میں پھیل گئی. سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم. سو اس نے ورلڈ وائڈ اور یونیورسل امپیکٹ کیا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایڈم ہی فیلڈ، مگر جیزس دوسرا آدم ہے، ہی واز وکٹوریس. ہیلیلویا. سو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا، ٹیسٹ کریں دا پرومس. اب بھلے ٹیسٹ بڑا خطرناک ملا ہے مگر پرومس بھی ہے. پرومس کیا؟ کیونکہ عہد ہے، عہد میں پرومس بھی ہوتا ہے. تیسرے باب کی 15ویں آیت، ون آف مائی فیوریٹ ورسز. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ہیلیلویا. اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوا کس پر؟ اس کے کویننٹ پر. اور اس کو فلفل میرے یسوع مسیح نے کیا. ہیلیلویا. اور ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے جو سیڈ آف ویمن ہے، جسے اردو میں عورت کی نسل کہا جاتا ہے، جب آدم اور حوا کے بیٹا ہوا قائن اور حابیل ہوئے، اور سب سے پہلے تو جب آہستہ آہستہ ان کی اولاد ہونا شروع ہوئی تو ہمیں وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اسے لگا کہ وہ وعدہ پورا ہو گیا جس کا خدا نے ذکر کیا تھا. مگر مجھے یہ بتائیں، کیا عورت کی نسل ہوتی ہے؟
وہ تو ہمیشہ باپ کی ہی ہوتی ہے یا مرد کی ہوتی ہے. یہاں پہ عورت کی نسل سے کا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ ہے جو بن باپ کے پیدا ہوا. اور در حقیقت پیدا بھی نہیں، تھیولوجیکل، کیونکہ آپ تھیولوجیکل اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مجسم ہوا اور اس نے جسم کی صورت اختیار کی. ہلیلویا. اور بیٹے نے اس کرس کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ وہ وعدہ جو خدا نے اس کے باپ نے پیدائشی کتاب 3 باب کی 15ویں آیت میں باندھا تھا اس کو پورا کرے. ہلیلویا. اور میرے ساتھ یہ ذرا حوالہ پڑھیں، رومیو 16واں باب اس کی 20ویں آیت. 16واں باب اس کی 20ویں آیت، اور یہاں پر یوں مرقوم ہے: اور خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل تم پر ہوتا رہے. It was fulfilled in Christ. یہ سب باتیں It was fulfilled in Christ. صلیب پر یسوع مسیح نے اس کا برملا تماشا بنایا. ہلیلویا. اور اسی لیے جب وہ مکمل ہو گیا تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ It is finished. ہلیلویا. کنکلوژن ہم نے یہاں پر دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے دس واز ایکچولی اے کویننٹ، اور کویننٹ آدم کے ساتھ ہے، اور اس کو پوری کریشن کے ساتھ ہے، اور اس میں ہمیں کرسز بھی نظر آتے ہیں اور اس میں ہمیں بلیسنگس بھی نظر آتی ہیں، پھر پرومس بھی نظر آتا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ نے خاص طور پر کمپیریزن اور ایویڈنس آف کریشن کویننٹ، یہ دونوں کوشچنس کو صحیح طرح یاد کر لیں. میں ابھی سے آپ کو میں بوٹی دے رہا ہوں آپ کو آپ کے ایگزام کے لیے. سو آپ نے دونوں کو یاد رکھنا ہے. سو دس واز آل اباؤٹ دا کریشن کویننٹ، اور اگلے ویڈیو لیسن میں ہم خاص طور پر نوح کے عہد کے تعلق سے سیکھیں گے. گاڈ بلیس یو آل.